अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान की जो ज़ुबानें और अदब है पार्ट 1 पाकिस्तानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, उसमें हम देखेंगे कि उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ जो है वो किस तरह से परवान चढ़ी और वो कौन से अवामिल थे जो उर्दू ज़बान को फैलाने का सबब बने। इसका क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन आपको ये पता हो कि उर्दू ज़बान को फैलाने वाले अवामिल जो है वो पूछे जाते हैं पेपर में नॉर्मली, या उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ के बारे में आप क्या जानते हैं, या उर्दू हिंदुस्तान में किस तरह परवान चढ़ी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें उर्दू की प्रमोशन, उसकी तारीख़, उसके फैलने या उसकी डेवलपमेंट या उसके इर्तिका के हवाले से कुछ पूछा जाए, तो उसमें सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जिस तरह आपको अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़, हमारा ये पहला लेक्चर है सीरीज़ का, और मैं आप तमाम लोगों को वेलकम कहता हूँ कि आप यहाँ पे इसको सुनेंगे। जो हमारा ये आज का लेक्चर है, और होपफुली के तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो देखना है कि ज़बान जो है इसकी तारीख़ को पढ़ने से पहले ज़बान है क्या। हमारी ये पहली चूँकि वीडियो है, और आप आगे चल के इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बुनियादी तौर पर जो ज़बान है, कोई भी ज़बान हो, वो इंसानों के लिए इज़हार का ज़रिया होती है। यानी जब हम बात करें कि ज़बान क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, तो लोग अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने के लिए और दूसरों के ख़यालात खुद सुनने के लिए, महसूस करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, वो ज़बान है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, कहीं भी कोई इंसान जो है वो ज़बान को इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकता। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, चाइना में चले जाएँ, इंग्लैंड में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, पाकिस्तान में आ जाएँ, ईरान में चले जाएँ, तो हर जो एरिया होता है उन लोगों की अपनी एक मख़सूस ज़बान होती है, और उसी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, चाहे वो शायरी की शक्ल में हो, चाहे वो नसर की शक्ल में हो, या चाहे वो आम गुफ्तगू की शक्ल में हो। तो ये हमारे यहाँ सबसे एक अहम चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ ज़बान है, इसकी अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये जज्बात के लिए और जो हमारी सोच होती है उसके इज़हार के लिए एक वसीला है, और उसी वसीले को इस्तेमाल में लाते हुए हम जो है लोगों से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। तो उर्दू ज़बान की अगर हम बात करें, तो ये ज़बान जो है ये कोई चंद सालों में या चंद हफ़्तों में या चंद महीनों में डेवलप नहीं हुई, बल्कि ये इंसानों के सदियों के जो तजर्बात हैं उनका नतीजा है। और ये एक ऐसी ज़बान है जो दुनिया के बेशुमार ममालिक में अब बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि तुर्की के अंदर भी उर्दू ज़बान बोली जाती है, जापान की यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है वो उर्दू ज़बान बोली जाती है, चीन के अंदर लोग जो है उर्दू सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये कनाडा के अंदर उर्दू के बाकायदा मुशायरे होते हैं। तो ये अब ज़बान जो है वो मुख्तलिफ़, एक आप यूँ समझें कि मंज़िलें तय करते हुए इस वक्त तरक्की की मंजिल पर जो है ये पहुँची है। तो ये तारीख़ को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसी ज़ुबान दुनिया में नहीं होती जो एकदम वजूद में आई हो, बल्कि ये मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरेक्शन से, मुख्तलिफ़ लोगों के मिलाप से, उनकी बाहमी गुफ्तगू से, उनके बातचीत से, और मुख्तलिफ़ लोगों की आमदो-रफ़्त से ये जो है किसी भी ज़मीन में ज़बान जो है वो डेवलप होती है। तो हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें थीं उनके मिलाप से, और फिर जो दूसरे ममालिक से आने वाले हमला आवर थे उन लोगों की गुफ्तगू से ये जो उर्दू ज़बान थी ये बिल्कुल जो है वो उसी से डेवलप हुई।
تو جو قدیم ہندوستان کی زبان تھی سنسکرت جس کو ہم کہتے ہیں، سنسکرت اور اس کے علاوہ عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے۔ آج ہم عام اپنے الفاظ میں ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بندہ بڑا گریٹ ہے۔ اب گریٹ کیا ہے؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے کہ بہت عظیم انسان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا نائس ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے لیٹر لکھا، تو ہم اس کو انگلش کے الفاظ جو ہیں ان کو ہم اردو میں بالکل روانی کے ساتھ اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم انگریزی کے الفاظ کو لکھ اور پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اس کی تفصیل کے اوپر بحث کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو آریہ لوگ آئے، یہ باہر سے آنے والے حملہ آور تھے، تو اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں جو تھیں وہ بولی جاتی تھیں، لیکن آریہ قوم جب ہندوستان میں آئی تو وہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان لے کے آئے، اور یہی زبان جو تھی ملک کے جو مقامی ہماری زبانیں تھیں ان کے ساتھ ملی، تو پھر ان کو پراکرت کہا گیا۔ یعنی کہ سنسکرت جو تھی وہ آریہ لوگوں کی زبان تھی، وہ سب سے پہلے ہندوستان میں آئی، اور اس کے آنے سے جو یہاں کی مقامی زبانیں تھیں یہ مل گئیں، ان میں مرج ہو گئیں، تو انہیں پراکرت کہا جانے لگا۔ یعنی کہ یہ جو پراکرت تھی اس کے وہ زبانیں تھیں جو علاقے کی زبانیں تھیں، لیکن ان کے اندر سنسکرت شامل ہوتی گئی۔ یہاں پہ ہندوستان میں دلی اور مالوا جو تھے بڑے علاقے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح سے ایک زبان وجود میں آئی، اور یہ جو پراکرت تھی یہ دوسری پراکرتوں میں علاقائی زبانوں پر اس کی فوقیت تھی، اور پھر آگے چل کر جب اس میں اور الفاظ شامل ہوئے، ڈیولپ ہوئی، تو اس کا نام برج بھاشا رکھا گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اردو کا جو سب سے پرانا نام تھا وہ برج بھاشا جو تھا وہ اس زبان کا نام تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان آئے، محمد بن قاسم کے آنے سے یہاں پہ ہندوستان کے اندر جو تھے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہوئی، اور یہاں وہ مسلمان پھر ان کے ایک آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا، تو یہاں دوسرے جو لوگ تھے عرب بھی یہاں پہ آئے، ترکی بھی آئے یہاں پہ ہیں، تو یہ سارے لوگ، فارسی زبان بھی یہاں پہ آئی۔ تو ایکچولی یہ سارے لوگ آئے، یہ فتح کرتے تھے، یہاں پہ حملہ آور ہوتے تھے ہندوستان کے اندر، اور کچھ علاقوں کو فتح کرتے تھے۔ جو فتح کرتے تھے علاقے ان کو فاتح کہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو فتح کیا گیا مقامی لوگ ان کو مفتوح کہا گیا، یعنی فتح ہونے والے۔ تو یہ جب لوگ آئے، ہندوستان کی تاریخ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تو بہت سارے لوگ واپس نہیں گئے، وہ یہیں پہ پرمنٹ رہنا شروع ہو گئے، اور ہندوستان کے لوگوں میں یہیں پہ ان لوگوں نے شادیاں کی، اور یہیں یہ لوگ پکے آباد ہو گئے۔ تو یہ سارے لوگ مل کے آپس میں جب یہاں پہ ان کی رشتہ داریاں ہو گئیں یا یہ مستقل سیٹل ہو گئے، تو ان کی زبانیں جو تھیں وہ بھی آپس میں مکس ہو گئیں۔ تو برج بھاشا جو ہندوستان کی قدیم زبان تھی اس کے اندر عربی اور فارسی اور ترکی جو زبان تھے ان کے الفاظ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے، اور اس سے پھر جو ہے ایک اور زبان جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی۔ وہ زبان جو تھی برج بھاشا، اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں بہت سارے دوسرے الفاظ شامل ہوئے، تو ایک نئی زبان وجود میں آئی، اور اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے مختلف نام رہے مختلف دور ادوار میں۔ جب ہم تاریخ کی بات کریں، پرانے زمانے کی بات کریں، تو ہم اس کے ناموں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہندی یا ہندوی اس کے نام تھے، کیونکہ ہند میں بولی جاتی تھی۔ پھر اس کا نام ریختہ پڑا، اور پھر اس کا نام اردو معلیٰ پڑا۔ ٹھیک ہے، تو برج بھاشا اس سے جو ہے جب مطلب ہے کہ سب سے پہلی جو زبان تھی سنسکرت، اس کے اندر مختلف الفاظ شامل ہوئے فاتحین کے، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ پراکرت بنی، اور ان پراکرتوں میں پھر جب اس کے اندر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، مختلف الفاظ شامل ہوئے، تو برج بھاشا بن گئی۔ اور پھر برج بھاشا کے اندر جب عربی، فارسی اور ترکی کے مزید جو الفاظ شامل ہوئے تو اس کو ہندی یا ہندوی کہا جانے لگا، پھر اس کو ریختہ کہا جانے لگا، پھر اردو معلیٰ، اور پھر اس کو اردو کہا جانے لگا۔ تو اب آپ کو
عزیز طلباء یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کے زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی جو فارسی تھی. ہندوستان کے اندر فارسی جو تھی وہ زبان تھی، اور یہ اس وقت تھی جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو فارسی جو تھی اور اس کے جو لوگ تھے یہاں پہ جہاں فارسی نثر لکھا کرتے تھے وہاں فارسی جو شاعری تھی وہ بھی بڑی بڑی تھی، بڑے پیمانے پر جو تھی شاعری وہ بولی جاتی تھی، کلام کہا کرتے تھے فارسی زبان میں. لیکن آہستہ آہستہ پھر ایسے بھی ہوا کہ ان میں فارسی کی جو شاعری تھی اور جو برج بھاشا، یہ دونوں کے الفاظ آپس میں ملتے گئے اور ہندی اور ہندوی یہ بنتا گیا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شاہ جہاں تھا بادشاہ، وہ بھی اس طرح کی کچھ تحریریں جو تھا وہ لکھا کرتا تھا، علمی آدمی تھا، اور اس نے بھی اس طرح کے جو چیزیں تھیں ان کو اپنے ہاں استعمال کیا. اس کے علاوہ جو ہندی یہاں پہ یہ ہندوی تھی تو اسی طرح یہاں پہ نظم بھی آئی وجود میں اور شاعری بھی ہوئی. تو اس کو ریختہ کا نام بھی دیا جانے لگا کہ جی یہ ریختہ ہے زبان. مختلف وقتوں میں اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی گئیں، اور جو اچھی زبان ہوتی ہے، جو زندہ زبان ہوتی ہے عزیز طلباء، اس کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ جذب کرتی ہے چیزوں کو. اگر کوئی زبان اپنے اندر تبدیلیاں نہ لے کے آئے تو وہ زندہ زبان نہیں رہے گی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف لشکر یہاں پہ آنے لگے. اردو جو ہے یہ بیسیکلی ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب لشکر ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ آئے، لشکر آئے لڑنے والوں کے، جو ان لشکر کے جو لوگ تھے، جو فوجی تھے، ان کے آپس میں جب مختلف علاقوں سے آئے اور مختلف ان کی زبانیں آپس میں مرج ہوئیں، انہوں نے بولنا ایک دوسرے سے شروع کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو مقامی ہندوستان کی زبان تھی اس کے اندر ان لشکر کے لوگوں کے الفاظ بھی شامل ہو گئے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لشکری زبان تھی، لوگوں کے لشکر کی بولی جانے والی زبان تھی. تو اس کا نام اردو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اردو خود جو ہے وہ ترکی کا لفظ ہے. اور آج بھی ترکی کے اندر جو لوگ ہیں، جو ترکی زبان ہے اس کے اندر بھی اردو کے الفاظ ہیں شامل. تو ایکچولی وہ ترکی کے اندر اردو کے الفاظ نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اردو کے الفاظ ہیں، اصل میں ترکی کے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں شامل ہیں. جیسے کہ آپ جو وہاں یہ بولتے ہیں ترکی کے اندر، جیسے کہ مکتب ہے، اب یہ عربی کا بھی لفظ ہے، یہ ترکی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کے ہاں کچھ اور بھی الفاظ تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گئے. ترکی میں آفس جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہاں ہم اس کو دفتر کہتے ہیں ترکی کے اندر، تو انگلش میں آفس کہتے ہیں، ہم اردو میں آفس اور دفتر دونوں کہتے ہیں. تو بہرحال اردو زبان کی جو ابتدائی نشو و نما تھی، اس کے بارے میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے وہ ایک رائے ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اردو کا بچپن تھا وہ دکن ہے. یعنی جس طرح ایک انسان کا بچپن ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں آپ کا بچپن فلاں جگہ پہ ہے، تو اردو زبان جو تھی اس کا جو پھلنے پھولنے کا جو زمانہ تھا، یا جو اس کے ایام طفولیت تھے، یہ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں جو ہے دکن کے اندر جو تھا، ہندوستان کا جو تھا ایریا، وہاں پہ یہ پھلی پھولی. اور یہاں بہت سارے خاندان تھے جو اس زبان سے، ایک نئی بننے والی زبان سے محبت کیا کرتے تھے، اور ان خاندانوں نے جو ہے اس کی ترویج میں، اس کی ترقی میں بڑا حصہ لیا. اردو زبان کا جو پہلا شاعر ہے وہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ولی دکنی کے بارے میں، دکن کا رہنے والا تھا، ولی اس کا نام تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ولی دکنی جو ہے وہ اردو زبان کا پہلا باقاعدہ شاعر تھا، اور اردو کا بابا آدم بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ان کا کلام جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے تو اردو نہیں تھی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہیں. لیکن بہرحال جو اردو تھا اس کی پروموشن میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا ایک اہم کردار تھا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
یہاں بہت سارے جو مقامی فارسی شعراء تھے ولی دکنی کے کلام سے بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی شعر و شاعری کریں۔ تو اس طرح بعد میں یہ زبان جو تھی وہ دلی کی طرف کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے گئے، تو یہ زبان دکن سے دلی کی جانب جو ہے وہ چلی گئی۔ تو دلی کے جو اہم اس زمانے میں لوگ تھے ان میں سراج الدین علی خان آرزو تھا، اس کے بعد محمد احسن تھا، شاکر ناجی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے دلی کے وہ اہم شعراء تھے جو شروع میں آئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر آیا، میر درد، پھر سودا آیا، پھر میر تقی میر کا زمانہ آیا۔ تو یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اردو کی پروموشن میں بڑا کردار ادا کیا، شاعر اور خوبصورت الفاظ آئے، اعلیٰ خیالات آئے، زبان کے اندر جدت ہوئی اور کلام کے اندر درد جو ہے وہ متعارف ہوا۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ انگریزوں کے زمانے میں دلی تباہ ہوا، اور لکھنؤ جو تھی کی ریاست جو تھی اس نے جو تھا وہ علم دوستی کا اعلان کیا، اور یہ جو اردو تھی اب لکھنؤ کی طرف شفٹ ہوئی، اور وہاں کے جو شعراء تھے انہوں نے شاعری کی۔ اور اس طرح دلی کے جو شعراء تھے جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو یہ لوگ شفٹ ہو گئے لکھنؤ میں، اور وہاں جا کر آپ یوں دیکھیں کہ میر اور سودا جیسی جو ہستیاں تھیں ان کو بھی میر تقی میر اور سودا یہ باکمال لوگ بھی دلی کو جو تھے ان کو چھوڑنا پڑا۔ البتہ جو میر درد تھے وہ دلی کے قریب ہی کہیں رہتے رہے، لیکن میر تقی میر اور سودا جو تھے وہ وہاں سے چھوڑا ہے۔ تو اردو کا جو شاعری تھی اس کا مرکز جو تھا اب دلی کی بجائے لکھنؤ ہو گیا، اور یہ زبان جو تھی یہاں پہ ترقی کرنے لگی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کا نام جو تھا وہ لکھنؤ کے اندر جو تھا جو زندگی تھی وہ بڑی ایک لوگوں کی ہم وہ کہتے ہیں کہ چارمنگ لائف تھی، اور وہ جو چارمنگ تھی ان لوگوں کی زندگیاں اچھی زندگیاں گزرتی تھیں، وہی چیزیں اس شاعری کے اندر بھی شامل ہونے لگیں، یعنی کہ جیسے انسان فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے نا، تو اسی چیز کو اپنے ادب کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو وہ ہمارا کلچر، ہمارے رسم و رواج، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو لوگ تھے ان کی بیگمات بھی پڑھی لکھی ہوتی تھیں، یہ جو تھے لکھنؤ کے لوگ۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ شاعر ایسے بھی تھے کہ اپنی زبان میں کلام کہنے کی بجائے جو لکھنؤ کی بیگمات تھیں ان کی زبان میں کلام کہنا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے جو تھا اس کو ریختی کہتے تھے وہاں پہ، اور بہرحال یہ لوگ جو تھے بڑا عیاش لوگ تھے، اور عیاشی کی زبان تھی ریختی، لیکن یہ عرصے تک چل نہیں سکی۔ اور پھر اس کے اندر واجد علی شاہ تھے، ان کے زمانے میں لکھنؤ میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا، اور اس میں جو تھے کیا کہتے ہیں گلزار نسیم، کیا کہتے ہیں شنکر نسیم کی ایک کتاب تھی گلزار نسیم۔ تو یہ ایک پنڈت تھے، پنڈت دیا شنکر نسیم، تو انہوں نے بڑی جو تھی وہ ایک بہترین کتاب لکھی گلزار نسیم کے نام سے۔ اور یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پھر ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے مرثیہ نگاری میں، مرثیہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کی یاد میں جو لکھتے ہیں، ان میں میر انیس اور مرزا دبیر جو تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑا ایک کام کیا۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دلی کا آخری زمانہ تھا، ہندوستان جب انگریز فتح کرنے والے تھے، تو بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے، اور اس کے اندر بھی بڑا ایک ذوق تھا، وہ خود شاعر بھی تھا۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان کا بادشاہ، آخری شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر بڑا جو تھا ایک نامور شاعر بھی تھا۔ تو اس نے اسی زمانے میں یہ ذوق تھا، غالب تھا، اور مومن تھا، مومن خان مومن،
اسی زمانے میں بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں جو تھے یہ بڑے شاعر تھے. ذوق جو تھا وہ قصیدہ گوئی میں بڑا ایک تھا. اسے جو کہتے ہیں کہ شاہی دربار میں قصیدے پڑھا کرتا تھا، اور 1854 میں اس کا انتقال ہوا، اور پھر 1857 میں آزادی کی جنگ لگ گئی اور بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، ان کے پوتوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو. تو یہ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ غالب جو تھا نا، اس نے غزل کے اندر بڑی ایک جدت پیدا کی اور بڑا ایک اچھا ایک وہ نام لیا چیزوں کا، اور اسے کہتے ہیں کہ فکر پیدا کی اس نے غزل کے اندر، نئی سوچ لے کے آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد جو تھا، اور مولانا حالی جو تھا، اور اسماعیل میرٹھ کا جو تھا، اسماعیل میرٹھی، میرٹھ کا رہنے والا، یہ مولوی اسماعیل تھا ایکچولی، مولوی اسماعیل میرٹھی. تو انہوں نے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے یعنی کہ حالی جو تھا اس کی کتابوں میں شاعری بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس نے مصدر حالی لکھی. محمد حسین آزاد جو تھا اس کی نثر بڑی بہترین تھی، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نثر میں نظم والا مزہ ملتا ہے. اور اسماعیل میرٹھی جو تھے وہ ایک بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، جنہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھی چیزیں اور ریئلٹیز جو ہے ان کو شاعری کی شکل میں بیان کی. اور اس نے حمد بھی بڑی ان کی بڑی اچھی اور نعتیں بھی بڑی بہترین تھیں. تو اردو شاعری کو انہوں نے بڑا بہترین تک کے کیا. بہرحال شاعری کے بارے میں ہم بعد میں ان سے ڈیٹیل کریں گے. فی الوقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نثر ہے ہماری، یا جو زبان ہے، اس زبان کی اگر ہم بات کریں نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک اس کی جو شفٹنگ ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب وحی بھیجی تو وہ اس کا آغاز بھی اقرا سے ہوا. تو پڑھنے کی تلقین کی گئی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم ہے اس کو جب ہم پھیلانا ہم نے ہوتا ہے تو زبان کی مدد سے پھیلتا ہے، اور زبان ہی اظہار کا ذریعہ ہے. کوئی پیغام اظہار کرنا ہو، کسی پیغام کا اظہار کرنا ہو، دوسروں تک پہنچانا ہو، تو یہ زبان ہی ایک اہم چیز ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بہتر ذریعہ زبان ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور علاقائی زبانیں ان کی بھی بڑی ایک اہمیت ہے کہ ہر جگہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے وہ جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہ بھی لوگوں کو مقامی زبان میں جو تھے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. تو قرآن مجید عرب میں نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بندوں تک اس پیغام کو ان کی زبان میں پہنچایا. تو یہ ساری چیزیں، زبان جو ہے ایک اہم ذریعہ ہے. ہماری قومی زبان آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑا ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. برصغیر پاک و ہند کی جو تازگی ہے، جو خوشگواری ہے، جو زبان کی وجہ سے، اردو زبان کی وجہ سے ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکن والے یہ کہتے ہیں کہ اردو کی زبان دکن سے ہوئی، اور لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ جی لکھنؤ کا بڑا کردار ہے. تو ہم اسی طرح سے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اردو ہے یہ سندھ میں وجود میں آئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اردو کا جو بچپن ہے وہ سندھ میں گزرا. اور وہ کہتے ہیں کہ عرب تاجر جب ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ فاتحین آئے، پہلے تاجر آئے پھر فاتحین آئے سندھ میں، اور محمد بن قاسم جب آئے تو عربی جو تھی وہ سندھی کے اندر مرج ہوئی، اور پھر اس میں اور دوسری زبانیں شامل ہوتی گئیں، اور اس طرح وہ بدلتے بدلتے اردو بن گئی. لیکن آج بھی اس بات سے انکار نہیں کہ عربی کے بہت سارے الفاظ سندھی میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پنجاب اور سرحد جو ہے، اگر ہم ان صوبوں کو کہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اردو ہماری وجہ سے پروموٹ ہوئی. تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے غرض کہ جی سندھ میں ہوئی یا پنجاب میں. اصل میں یہ سارے علاقوں میں تھوڑی تھوڑی زبانیں جو ہیں وہ شامل ہوتی گئیں، اور جہاں یہ لوگ فاتحین جاتے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی زبانیں اس کے اندر شامل ہوتی رہتی. اور اردو کے اندر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ فارسی زبان کی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں مختلف جو
مغل آئے، مغلوں کا جو بانی تھا ظہیر الدین بابر، وہ بیسیکلی ترک نسل سے تھا، تو اس کی وجہ سے ترکی زبان کے جو الفاظ تھے وہ بھی اردو زبان کا حصہ بن گئے۔ پھر دلی اور لکھنؤ کے جو عظیم الشان ادیب تھے، انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اردو کی ترقی میں اس کو زیادہ کیا، شامل کیا، اور مغلیہ دربار کی زبان اگرچہ فارسی تھی، لیکن جو دلی کے لوگ تھے، جو شاعر تھے، وہ انہوں نے اسے ادبی حیثیت سے مغلیہ دربار میں متعارف کرایا، اور مغلیہ سلطنت کا جو آخری بادشاہ تھا، جیسے میں نے بتایا بہادر شاہ ظفر، وہ خود اردو کے شہرت یافتہ شاعر بن گئے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ذوق اور غالب جیسے جو شعراء تھے وہ ان کے استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ غالب وہ بندہ تھا جس نے 1857 کی جنگ آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اپنی شاعری میں اور نثر میں اور خطوط میں اس نے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ تو اس کی جو خدمات ہیں اردو زبان کے حوالے سے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شروع میں یہ جو زبان تھی یہ مشکل زبان تھی، لیکن باقی جیسے آپ علامہ اقبال کو دیکھیں کہ وہ پنجاب میں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اردو زبان کی پروموشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اقبال کو پنجابی آتی تو تھی، ظاہر ہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا، بے شک وہ کشمیر سے اس کا تعلق تھا، لیکن سیالکوٹ میں رہا، لاہور میں پڑھا، لیکن اس نے ایک شعر بھی پنجابی میں نہیں کہا۔ تو اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو پنجابی سے اس کا کوئی اسکل نہیں تھی پنجابی میں اس کو، یا پنجابی کو وہ کوئی اچھی زبان نہیں سمجھتا ہوگا، یا پھر اس کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کی کے ساتھ اس کی محبت اتنی تھی کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ پنجابی کے شعر لکھتا، وہ اردو کا ہی بن کے رہ گیا۔ تو اس طرح عزیز طلباء ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے، اردو زبان کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کرنے والے جو دو اہم لوگ ہیں، ڈاکٹر سلیم اختر ہیں، ان کی کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ڈاکٹر سلیم اختر کی، اس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رام بابو سکسینہ کی کتاب ہے اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے، انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے اور بڑے اچھے الفاظ میں اردو کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اتنا کافی آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اردو کی جو تاریخ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہوئی، اور ہوپ فلی کہ آپ کو اس طرح کا جو کوسچن ہے اس کا آنسر تیار کرنے میں آپ کو بہت سپورٹ ملے گی۔ جب نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔